सालेह बंदगान हैं, इस ज़मीन के जो वारिस हैं वो मेरे सालेह बंदगान हैं। और फिर मैंने ये भी बताया कि विरासत से मुराद हुकूमत है। और इस आयत का हमने फिर जब माना की तो हमने ये भी बताया कि इस ज़मीन का जो हाकिम असली है वो खुदा है, और फिर खुदा चाहे तो इस हुकूमत को किसी के भी हवाले जो वो शराइत रखे हैं खुदा ने उसके हवाले कर सकता है। अंबिया 1,24,000 जो कि खुदा की हुज्जत थे, जिसके बाद पैगम्बर को ये हक़ हुकूमत मिला, और फिर गदीर में ये हक़ हुकूमत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम की तरफ मुंतकिल हुआ। और फिर ये की बात दिगरी इमाम दोम सेवम और फिर इमाम तवाज़ुम के बाद ये हक़ पहुँचा, और वो अभी गैबत में और फिर ज़ुहूर करेंगे, और उन्हीं का हक़ है कि इस ज़मीन पर हुकूमत कायम करें। हमने ये भी बताया कि तफसीर में ये बताया कि हमारी रिवायत में, हमारी जो अहले बैत से रिवायत हम तक पहुँची है तफासीर में, उसमें ये मुराद लिखी है कि बंदगान सालेह में से मुराद इमाम ज़माना और उनके असहाब हैं। तो उन्हीं का हक़ है कि वो इस ज़मीन पर हुकूमत करें, क्योंकि अल्लाह जिसका हक़ है अल्लाह ने अपना हक़ हुकूमत उनको दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पिछली तकरीर में हमने उन रिवायात का तज़किरा किया जिसमें आखिर ज़मान के लोगों के बारे में बताया गया था कि वो किस कैफियत से मुब्तला होंगे, किन हालात से वो मुकाबला करेंगे। आज मैं 3 रिवायतें आपको, वो 3 रिवायतें जिसमें इमाम ज़माना का ज़िक्र है, उनके बारे में कैसे उनको याद किया गया है अहले बैत की तरफ से, 3 रिवायतें वो बताऊंगा, और फिर मेरा जो आज का उन्वान है उसकी तरफ चला जाऊंगा। लफ्ज़ हादी और मेहदी अगर इनकी डिक्शनरी में माना देखें तो सब के सब मासूम हादी भी हैं और मेहदी भी हैं। हादी कहा जाता है उसको जो हिदायत करे, मेहदी कहा जाता है उसको जो हिदायत शुदा हो। और हमारा ये मानना है कि इमाम ज़माना को खुदा की तरफ से एक हिदायत का रास्ता उनको मालूम हो चुका है, और वो हमें वो रास्ता दिखाएंगे। तो वो एक एतबार से मेहदी भी हैं, हादी भी हैं। सारे आयम अतार एक एतबार से मेहदी भी हैं, हादी भी हैं। लेकिन हत्ता कि हम जो ज़ियारत पढ़ते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उसमें हम क्या कहते हैं कि अस्सलामु अलैका या अबल हादीन अल मेहदीयीन, के सलाम हो तुझ पर जो कि हादियों और मेहदियों का वालिद है। तो सबके सब हादी हैं, सबके सब मेहदी हैं, लेकिन हादी और मेहदी दोनों ये अल्फाज बितौर लक़ब 2 इमामों के साथ मारूफ व मशहूर है। एक हादी लफ्ज़ जो कि हमारे 10वें इमाम के साथ बेउनवान लक़ब मारूफ हो चुका है, और दूसरा मेहदी लफ्ज़ जो 12वें इमाम के साथ मारूफ हो चुका है। तो रिवायात में जब मेहदी का जिक्र आता है तो वो 12वें इमाम ही मुराद होते हैं। 3 रिवायत में आपके सामने रखूं। एक मौला अमीर का बहुत ही नज़दीक सहाबी जो बहुत ही नज़दीक से मौला के, उसका नाम था असबक इब्न नुबाता। असबक इब्न नुबाता कहता है कि एक बार मैं मौला अमीर की खिदमत में था, मैंने देखा कि मौला ज़मीन पर बैठकर गिरिया कर रहे थे और ये अल्फाज कह रहे थे, या शौक़ाहु इला रुयते, काश कि मेरी तुमसे मुलाकात हो जाए, काश कि मैं तुम्हें देख लूँ। तो जब मैंने पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो इमाम ने फरमाया कि मैं मेहदी की बात कर रहा हूँ। तो वो मंजिलत और मर्तबा जो मौला अमीर कह रहे हैं कि मुझे शौक़ है, मुझे इश्तियाक है कि मैं मेहदी को देख सकूँ। एक और रिवायत है जो छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम फरमाते हैं एक रावी के सामने कि लौ अदरकतुहु लखदमतुहु, काश के मैं उससे मिलता तो उसकी खिदमत करता। रावी जब पूछता है कि आप किन की बात कर रहे हैं, तो इमाम भी कहते हैं मैं मेहदी की बात कर रहा हूँ। जब भी मेहदी का लफ्ज़ आए तो मैंने आपको बताया कि मुराद 12वें इमाम है। तो छठे इमाम वक्त के इमाम कह रहे हैं काश के मैं उससे मिलता
تو میں اس کی خدمت کرتا۔ تیسری ایک روایت 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کے بارے میں روایت نقل ہے کہ جب بھی امام زمانہ کا نام سنتے تھے دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کر کھڑے ہو کر امام کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ امام کا مرتبہ کہ وقت کا امام کوئی خدمت کی اشتیاق کا اظہار کرتا ہے، کوئی ملاقات کا شوق دکھاتا ہے، تو کوئی کھڑے ہو کر احترام کرتا ہے، تو اس کی منزلت واقعاً اتنی اونچی ہے کہ ہمیں اس قسم کی مجالس کی واقعاً ضرورت ہے کہ ہم ان سے آشنا ہو سکیں۔ میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو مہدویت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اس دور میں مخصوصاً، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مہدویت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ویسے تو زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو مہدویت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ امام سے ملاقات کے دعوے کرنا۔ بہت سارے لوگ جیسے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں امام میرے گھر میں آتا ہے، امام سے میں ملتا ہوں، امام مجھے وہاں پر ملاقات امام نے کی مثلا۔ اس قسم کے دعوے مہدویت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس چیزوں کو رائج کر دیں گے کل کوئی بھی آ کے امام زمانہ کی ملاقات کر کے کسی بھی قسم کا حکم صادر کر سکتا ہے۔ ہم اس کا سد باب کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان قسم کے جو دعوے ہیں یہ مہدویت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لوگوں کا اعتبار مہدویت سے اٹھ سکتا ہے اگر ہر کوئی یہ کہنے لگے کہ میں بھی امام سے ملتا ہوں، مجھے بھی امام ملتے ہیں۔ کوئی بھی حکم لگا کر امام سے منسوخ کر سکتا ہے کہ کل میں نے امام کو دیکھا، امام نے کہا نماز ایسے پڑھنی ہے، وضو ایسے کرنا ہے، تو اس میں دین تبدیل ہو سکتا ہے اور لوگوں کا مہدویت سے اعتبار ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز مہدویت کو نقصان پہنچاتی ہے کہ ہم بار بار مہدویت امام مہدی سے ملاقات کرنے کے دعوے کریں۔ ایک واقعہ میں معروف ہے کہ کچھ عورتیں تھیں مصلی بچھاتی تھیں اور پھر اس مصلی کا طواف کرتی تھی اور پھر اسی مصلی کی اقتدا بھی کرتی تھی، جماعت سے نماز پڑھتی تھی اور کہتی تھی کہ اس مصلی پر امام زمانہ ہیں جو صرف ہم دیکھ سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب کوئی کو جھٹلا بھی نہ سکے اور وہ چاہے تو کسی بھی قسم کا دعویٰ بھی کر سکتی ہیں، تو وہ طواف بھی کرتی تھی، نماز بھی اقتدا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں امام زمانہ کو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر بعد میں تو پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ چیز رائج کر لیں کہ کوئی بھی آ کر امام سے ملاقات کا دعویٰ کرے۔ دیکھیں یہ کہنا کہ امام مہدی کی ملاقات کے دعوے کرنا نقصان پہنچا سکتا ہے مہدویت کو، یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مولا سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ مولا سے ملاقات ممکن ہے، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ مولا سے ملاقات ممکن ہے، لیکن ملاقات کر کر پھر اس کو کھلے عام دعویٰ کر کے بتانا کہ میں ملتا ہوں اور پھر اس کا ذاتی مفاد کے طور پر استعمال کرنا، اپنی شہرت کے لیے استعمال کرنا یا اپنے جھوٹے دعووں کو ایک دلیل دے کر اس ملاقات کو استعمال کرنا اپنے ذاتی مفاد میں، یہ غلط چیز ہے کھلے عام اس کا دعویٰ کرنا۔ ورنہ ملاقات ممکن بھی ہے اور ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں۔ ہمارے علماء کی جو کتاب ان کی تاریخ علماء آپ پڑھیں گے، کئی ایسے علماء ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ امام سے مل چکے ہیں، لیکن فرق ہے یہ جو بھی علماء تھے یہ کبھی بھی کھلے عام دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہم امام سے ملتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو بتاتے تھے، پھر ان کے فوت ہونے کے بعد یہ چیزیں مشہور ہو جاتی تھی، ان کے زمانے میں مشہور نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی یہ کہیں پر جا کے اس بات کو اپنی صفت بیان کر کے کہیں کہ ہم وہ ہیں جو امام سے ملتے ہیں، کبھی بھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، نہ ہی اپنے ذاتی مفاد میں کوئی دکان کھولتے تھے یا اپنے فائدے میں اس کو استعمال کرتے تھے، قریبی ساتھیوں کو بتاتے تھے اگر وہ سوال کرتے تھے تو، اور پھر ان کے فوت ہونے کے بعد یہ باتیں خود بخود پھیلتی جاتی تھی، ان کی زندگی میں نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سید بحر العلوم معروف ہیں، ان کی ملاقاتیں بہت معروف ہیں، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کھلے عام لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے
یہ ادعا نہیں کیا کہ میں ملاقات کرتا ہوں، لیکن پوچھنے کے بعد کچھ قریبی لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں امام کو اس حالت میں دیکھا۔ مثلا 2-3 واقعے میں ان کے آپ کو بتاؤں۔ یہ سید بحر العلوم اپنے ایک قریبی شخصیت کو بتاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں در واقع حرم میں، مولا امیر کے حرم میں نجف میں، ان کے قریبی لوگ ان کے ساتھ تھے اور یہ حرم میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، اس شعر میں امام زمانہ کے قرآن کی تلاوت کی تعریف تھی۔ جب انہوں نے امام کی تلاوت کی تعریف کی تو جو وہ شخص ان کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کن کی تلاوت کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ امام زمانہ قبر امیر المومنین کے نزدیک بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کی تلاوت مجھے پسند آئی، میں نے شعر کی صورت میں ان کی تلاوت کی تعریف کی۔ تو ملاقات ممکن بھی ہے، ہوتی بھی ہے۔ دوسرا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، عاشور کے جو گئے ہیں عاشور پہ کربلا میں، انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، ایک جلوس ہے تویریج کے نام سے، جو سر برہنہ اور پا برہنہ ماتم کر کے بھاگتے ہوئے امام کے حرم میں داخل ہوتے ہیں، بڑا معروف ہے۔ سید بحر العلوم ایک بار اسی تویریج کے اس جلوس کا مشاہدہ کر رہے تھے اور اچانک انہوں نے اپنے سر کا امامہ پھینکا، عبا اتاری اور پا برہنہ اس جلوس میں شرکت کر کے ماتم کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ جب ان کے نزدیکی لوگوں نے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ مرجع تقلید ہیں، آپ اس طرح امامہ پھینک کر اور عبا پھینک کر اور پا برہنہ ان کے ساتھ ماتم کر رہے تھے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جب میرا وقت کا امام پا برہنہ اور سر برہنہ اس جلوس میں شامل ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں؟ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے ماتم کیا۔ تیسرا ایک اور واقعہ سید بحر العلوم کا، کہتے ہیں کہ میں جب مسجد کوفہ میں گیا تو محراب میں نے دیکھا کہ امام زمانہ یہ جملے ادا کر رہے تھے کہ مولا یا مولا انت الغنی و انا الفقیر، اے میرے اللہ تو بے نیاز ہے اور میں محتاج ہوں، تو کسی چیز کا محتاج نہیں اور میں محتاج ہوں۔ یہ جملے انہوں نے امام زمانہ سے سنے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ تو ملاقاتیں ممکن ہیں، ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں، لیکن اس کو بطور ذاتی مفاد استعمال کرنا، کھلے عام اعلان کر کے بتانا کہ میں ملتا ہوں اور امام نے مجھے یہ کہا اور اب فلان مسجد میں یہ کام کر دو، امام زمانہ نے مجھے کہا ہے، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ مثلا فلان چیز یہاں پہ ایسے بنا دو، فلان چیز ایسے برگزار کرو کیونکہ امام زمانہ نے مجھے کہا ہے۔ اس چیز کی کوئی نہ ہی اس کو رائج کرنا چاہیے، نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ چیز ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ ایک توقیع ہے جو کہ امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے منسوب ہے۔ توقیع کہتے ہیں کہ تے واو قاف یہ عین، توقیع تفعیل کے وزن پر۔ توقیع کہتے ہیں کہ جب کوئی لیٹر امضا شدہ ہو اس کو کہتے ہیں توقیع۔ توقیع نواب خاص جو 4 نائب تھے امام کے، ان کو امام لکھتے تھے، بطور لیٹر لکھتے تھے۔ ایک توقیع جو امام نے اپنے چوتھے نائب خاص کو لکھی جس کا نام تھا علی ابن محمد سمری، اس توقیع میں امام نے یہ جملے لکھے۔ امام فرماتے ہیں سیأتی شیعتی من یدعی المشاہدہ الا فمن ادعى المشاہدہ قبل خروج سفیانی والصیح فهو کذاب مفتر۔ امام فرماتے ہیں اس علی ابن محمد سمری کو کہ میرے شیعہ عنقریب آئیں گے، یعنی مجھے ماننے والے عنقریب مستقبل میں آئیں گے جو میری ملاقات کا دعویٰ کریں گے۔ جان لو کہ اگر کوئی سفیانی کے خروج سے پہلے اور صیح سے پہلے، صیح میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا، 5 حتمی علامات ہیں امام زمانہ کے ظہور کی، ان میں سے ایک ندائے آسمانی ہے، صحیح اس کو کہا جاتا ہے روایات میں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس ندا سے پہلے یا سفیانی کے خروج سے پہلے میری ملاقات کا دعویٰ کرے تو جان لو کہ وہ شخص کذاب، جھوٹا اور فریب دینے والا ہے، دھوکے باز ہے وہ شخص، اس کی اس بات کو نہیں ماننا۔ تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ کوئی شخص اگر
کھلے عام ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے اور ذاتی مفاد کے لیے کوئی ایسی بیہودہ چیز کو دلیل بنانے کے لیے، اس کو دلیل دینے کے لیے امام کی ملاقات کا ادعا کرے، اس کے لیے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ کذاب اور دھوکے باز ہے۔ تو ہمارے جو علماء جن کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے ملاقات کی ہے، چند نام میں آپ کو بتاؤں: مرزا نائینی، سعید ابن طاؤس، محمد تقی مجلسی، شیخ حر عاملی، مقدس اردبیلی، اور شہید ثانی بھی ہیں سید بحر العلوم، سید نعمت اللہ جزائری اور شیخ انصاری۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے ان ملاقاتوں کو ذاتی مفاد یا تشہیر کے لیے استعمال نہیں کیا، نہ ہی عوام کے سامنے کھلے عام ادعا کرتے تھے، قریبی لوگوں کو بتاتے تھے اور بعد میں ان کی فوتگی کے بعد یہ چیزیں شائع ہوئی ہیں۔ تو کھلے عام ملاقات کرنے سے امام ایسے ادعا کرنے سے کہ میں کھلے عام ملتا ہوں، امام کے اس ظہور یا اس مہدویت کے فکر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، قم میں مسجد جمکران کے نزدیک ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے شہر قائم۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس نے ایک شخص کو ٹیکسی میں سوار کیا، ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت سا شخص تھا، اس کو ٹیکسی میں لے کر گیا اس شہر قائم کے نزدیک، اس کو پھر وہاں پہ ڈراپ کیا، اس سے پیسے لیے۔ جیسے ڈراپ کیا اس نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ شہر قائم بھی امام زمانہ سے منسوب ہے، سامنے مسجد جمکران بھی ہے، پیچھے دیکھا تو وہ تھا بھی نہیں، اندازہ لگا لیا کہ یہ بس پھر میرا وقت کا امام تھا، اور پھر پچھتاوا کرنے لگ گیا کہ میں نے اس سے پیسے کیوں لیے، کاش میں اس کے ساتھ بات کرتا، میں نے اس کو پہچانا نہیں۔ ایک ہفتہ گزرتا ہے، پھر اسی شہر قائم سے اس کا گزر ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہی شخص ہے، اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ پھر اس کے سامنے جب وہی شخص ہے، پھر گاڑی روک کر اس سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے بازو پہ یہ آپ کی بازو ٹوٹ گئی، تو اس نے بتایا کہ جہاں تم نے گاڑی روکی تھی وہیں پر ایک گڑھا تھا، تم نے مجھے اتارا، میں اس کے اندر نیچے گر گیا اور تم چلے گئے۔ اور اس نے سمجھا کہ یہ وقت کا امام تھے اور وہ اس نے اندازے لگا لیے۔ تو اس قسم کی ملاقاتیں اندازے لگا کر یہ پیش کرنا اور پھر ادعا کرنا کہ میں نے ملاقات کی ہے، یہ مہدویت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ملاقاتیں ممکن ہیں، لیکن اگر ہو بھی جائے تو وہ ایک شرف ہے، ایک رازداری ہے، اس کو کھلے عام اعلان کر کے اس سے ذاتی مفاد میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ یہ تھی پہلی چیز جو مہدویت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوسری چیز جو مہدویت کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ ہے علائم ظہور کو تطبیق دینا۔ تطبیق دینا یعنی اس کو موجودہ جو بھی آپ کے حالات ہیں اس کے ساتھ مطابق کر کے یہ کہنا بس یہ بھی علامت امام ظہور امام زمانہ ہے، وہ بھی علامت امام ظہور امام زمانہ ہے۔ مثلا شام کا واقعہ ہو گیا، یمن کا واقعہ ہو گیا، سعودی میں فلان بادشاہ مر گیا، یہ ساری علامتیں ہیں امام زمانے کے ظہور کی، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے ایسے بیان کرنا کہ بس اب وقت امام کے ظہور کا وقت نزدیک ہے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی مہدویت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ تو لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ فلاں یہ واقعہ ہو گیا، بس یہ بھی علامت امام ظہور امام زمانہ ہے، لیکن جب وہ ظہور نہیں ہوتا تو لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اس مہدویت سے، اس فرج امام اہل بیت سے، ان ساری چیزوں سے ان کا یقین اور اعتبار کم ہو جاتا ہے کہ تم لوگوں نے تو بتایا تھا کہ فلاں بادشاہ مر گیا، یہ تو علامت ظہور تھی، تمہیں ظہور تو ہوا نہیں۔ تو ایسی چیزیں بیان کر کے ہم مہدویت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روایات میں ایسی علامات جن کو علامات غیر حتمی کہا جاتا ہے، یہ علامات موجود ہیں، لیکن یہ علامات ایسے ہیں جیسے آپ کسی روڈ پر جا رہے ہوں اور راستے میں کچھ سائن بورڈز آ جائیں، جیسے کلومیٹر وغیرہ دکھاتے ہیں، ایسی سائن بورڈز کی طرح جو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کا راستہ ٹھیک جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد امام کا ظہور ہو جائے گا۔ صرف 5 علامتیں ہیں جن کو حتمی علامات کہا جاتا ہے، جن کے بعد فوراً امام کا ظہور ہونا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی علامت برگزار یا منعقد نہیں ہوئی۔ وہ 5 کون سی علامات ہیں میں آپ کو اسی تقریر کے آخر میں بتاؤں گا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو علائم غیر حتمی ہے،
بات بات کو علامت بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور پھر لوگوں کو امید دینا کہ بس اب ظہور نزدیک ہے، یہ کہہ کر بیان کرنا مہدویت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر ظہور نہ ہو تو لوگوں کا اعتبار ختم ہو سکتا ہے۔ ثواب بھیجے محمد علی محمد۔ ایک آپ کو علامت غیر حتمی بتاؤں جو کہ روایات میں بھی ہے، پھر آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنا عرصہ گزر گیا لیکن ظہور کا تو ابھی تک کچھ نہیں پتہ چلا، تو یہ کیسے، اس کو کیسے علامت غیر حتمی قرار دیا گیا؟ کون سی علامت ہے وہ؟ بنو عباس کا سکوت۔ علائم غیر حتمی میں سے ایک یہ علامت بھی ایک روایت میں ہے کہ بنو عباس کا سکوت ہوگا، یہ بھی علامت ظہور ہے، اور اس کو 700 سال گزر گئے ہیں۔ اگر ہم اس وقت شیعہ مثلا یہ کہتے کہ یہ علامت ظہور کی علامت ہے اور بس ظہور نزدیک ہے، تو اس کو 700 سال گزر گئے ہیں۔ تو ایسی علامات کئی زیادہ ہیں، یہ صرف ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ٹریک پر جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد فوراً ظہور ہو جائے گا۔ اس کے لیے صرف 5 علامات ہیں جو کہ حتمی ہیں، جن کے بعد فوراً ظہور ہونا ہے۔ وہ کون سی 5 علامات ہیں؟ سب سے پہلی علامت ہے خروج سفیانی۔ سب کو پتہ ہے کہ سفیانی ایک نیگیٹو کریکٹر جو خروج کرے گا، قیام کرے گا، پہلی یہ علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ سفیانی ایک بیضا سرزمین جو کہ مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، اس میں دب جائے گا۔ یہ دوسری علامت حتمی ہے امام زمانہ کے ظہور کی۔ تیسری جو حتمی علامت ہے وہ یمانی کا خروج، سید یمانی جو کہ ایک مثبت کردار ہوگا، وہ بھی قیام کرے گا سفیانی کے مقابل میں۔ ابھی عراق میں بھی بہت سارے لوگ ابھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے یمانی کے ساتھ تعلقات ہیں، کوئی تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ہی وہ سید یمانی ہوں۔ تو یہ چیزیں مہدویت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یمانی کا قیام بھی علائم حتمی میں سے ہے۔ چوتھی جو حتمی علامت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آسمان سے جبرائیل کی ایک صدا بلند ہوگی جو اہل بیت کے حق میں ہوگی، اور وہ ایسی صدا ہوگی جو ہر کسی کے کان تک پہنچے گی اور ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں وہ صدا سنے گا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس صدا کے بعد ایک اور صدا شیطان کی طرف سے بھی آئے جو سفیانی کے حق میں ہو اور جو مومنین کے دل میں شک ڈالنے کے لیے ہو۔ تو ایک صدا جبرائیل کی طرف سے آئے گی تو احتمال ہے کہ ایک صدا مومنین کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے بھی آ جائے۔ تو یہ بھی ایک علائم حتمی میں سے ہے کہ آسمان سے جبرائیل صدا بلند کرے گا۔ یہ چوتھی علامت۔ پانچویں علامت جو کہ ایک نفس زکیہ کا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں قتل ہو جانا، کعبے کے اندر یعنی مسجد الحرام کے اندر ایک نفس زکیہ کا قتل ہو جانا، یہ وہ 5 حتمی علامات ہیں جن کے بعد امام کا فوراً ظہور ہو جائے گا۔ یہی اصلی معیار یہ ہے۔ دوسری جو علائم ہیں وہ کچھ ضعیف بھی ہیں، کچھ قوی بھی ہیں، لیکن وہ سب کے سب غیر حتمی ہیں۔ حتمی سے مراد یعنی یہ ضرور واقع ہوں گی، یہ 5 علامتیں ضرور واقع ہوں گی اور جن کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ ان 5 علامتوں میں سے آج تک ابھی تک کوئی بھی علامت برگزار نہیں ہوئی۔ تیسری جو چیز امام کی اس مہدویت کے فکر کو یا امام کے ظہور کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ ہے امام کی شخصیت کو ایک بے رحم شخصیت کر کے بیان کرنا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، امام آئے گا تو خون بہے گا، قتل عام ہوگا، خون کی ندیاں بہیں گی، ایسے لوگ بتاتے ہیں چیزیں۔ یہ چیز امام کی شخصیت کا جو تصور ہے ہمارے ذہنوں میں اس کو خراب کرتی ہے۔ یہ چیز یہ نہ بھولیں کہ امام کی صفات دوسرے اماموں نے بتائی ہے کہ امام کیسا ہوتا ہے۔ 8ویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی امام کی توصیف میں بیان کرتے ہیں کہ الامام الانیس الرفیق، امام وہ شخصیت ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ انس رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ امام لوگوں کا رفیق ہوتا ہے، رفاقت رکھتا ہے لوگوں سے۔
والوالد الشفیق، امام لوگوں کے باشفقت والد کی طرح ہوتا ہے. جیسے والد کیسے شفقت کی نگاہ سے شفقت کا ہاتھ اپنے اولاد میں رکھتا ہے، امام ایک والد شفیق کی طرح ہے. اور پھر امام آخر میں کہتے ہیں والاخ الشقیق، امام آپ کے بھائیوں کی طرح ہے. یہ امام کی نسبت مومنین کے لیے ہے. تو جب مومنین کی بات آتی ہے تو امام یہ شخصیت ہے، یہ صفتیں رکھتا ہے. تو لوگوں کو یہ بتانا کہ خون خرابہ یہ ہو، اس قسم کا تصور امام کے لیے رکھنا، یہ بھی مہدویت کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک روایت جو معروف ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، کہ سب کے سب محمد ہیں. تو پیغمبر کے لیے کیا صفتیں معروف تھی؟ رحمت للعالمین. جب وہ رحمت للعالمین تھے اور یہ بھی سب کے سب محمد ہیں، تو وہ انہی کی سنت پہ عمل کریں گے، وہ بھی رحمت کے ساتھ. وہ بھی شفقت اور مہربانی اور رحمت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے. تو امام بھی انہی کی سنت پر عمل کریں گے. یہ یاد رکھیں کہ پیغمبر کی بھی دو بعد شخصیت تھی. یعنی ایک بار پیغمبر اگر رحمت للعالمین تھے تو پیغمبر کچھ لوگوں سے قہر بھی کرتے تھے، کیونکہ آیت قرآن بھی ہے کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ کفار کے ساتھ سخت لیکن آپس میں رحم دل. تو جب آپس میں اپنے لوگوں سے ملنا ہے تو جیسے پیغمبر رحم دلی کے ساتھ ملتے تھے، امام بھی اسے رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں گے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ دشمن کے ساتھ اس غصے سے اس سختی سے پیش آنا. وہ تو مولا امیر بھی جب دشمن کے سامنے ہوتے تھے تو سختی سے پیش آتے تھے، لیکن جب اپنوں کے درمیان میں ہوتے تھے تو شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے. سارے ائمہ اطہار جو بھی بنو ہاشم سے جو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے تھے سب ایسے تھے. حتی حضرت عباس بھی، ان کے لیے مشہور ہے کہ وہ جنگجو تھے، دشمنوں کے لیے جنگجو تھے، مومنین کے لیے وہ شفقت اور مہربانی رکھتے تھے، اسی طرح جس طرح پیغمبر رکھتے تھے. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور علماء کی جو سر کاٹ دیں گے اور خون بہے گا، یہ کون علماء کی بات ہو رہی ہے جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جو شیعوں کے دشمن ہیں، جو مکتب تشیع کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. ورنہ جو اپنے مومنین ہیں امام ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ امام کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یسیر بسیرت جدی، امام وہ ہیں جو اپنے جد کی سیرت کے مطابق عمل کریں گے. تو جد کی سیرت کیا تھی کہ ایک وقت میں اگر وہ ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ دشمنی کرتے تھے تو دوسرے وقت میں وہ مکے کے لوگوں کو معاف بھی کرتے تھے. جو ان کے ساتھ جنگ لڑ چکے تھے جب وہ اسلام قبول کرتے تھے تو ان کو اپنے لشکر میں شامل بھی کرتے تھے، ان کو معاف بھی کرتے تھے. مکے میں کتنے لوگوں کو پیغمبر نے معاف کر دیا. تو مولا بھی انہی کی سیرت کے مطابق چلیں گے اور انہی کی طرح رحمت للعالمین ہوں گے. صلوات بھیجیں محمد علی. زیارت آل یاسین میں جب امام زمانہ پر سلام بھیجے گئے ہیں تو ایک یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے الرحمت الواسعہ. امام کو رحمت واسعہ کہا گیا ہے. رحمت واسعہ اس رحمت کو کہا جاتا ہے جو کہ وسیع ہو، وسعت رکھتی ہو اور زمین پر پھیلی ہوئی ایسی رحمت. تو امام کو رحمت واسعہ بھی جو کہا گیا ہے. تو وہ صفتیں جن کو اجاگر کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. بالکل اسی طرح خدا بھی یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے لوگ رحمان اور رحیم کے نام سے جانیں، نہ کہ قہار اور غضب اور عذاب دینے والا. خدا پسند کرتا ہے لوگوں کے نزدیک، لوگوں کے دلوں میں میں محبوب ہوں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں اور 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. ٹھیک ہے ایک صورت میں نہیں ہے سورہ توبہ میں، لیکن پھر سورہ نمل میں 2 بار ہے تاکہ 114 کا عدد پورا ہو. نماز پڑھتے ہیں 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم دوبارہ. تو خدا چاہتا ہے کہ مجھے لوگ رحمان الرحیم کے نام سے جانیں. تو حتیٰ تفسیر امام عسکری علیہ السلام
امام موسیٰ نبی حضرت موسیٰ پیغمبر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ اوحى اللہ تعالی الی موسیٰ حببنی الی خلقی وحبب خلقی الیہ، کہ اے موسیٰ لوگوں میں مجھے محبوب بناؤ اور لوگوں کو بھی میرے پاس محبوب بناؤ، یعنی ہم میرے اور لوگوں کے درمیان محبت کا رشتہ بناؤ، ڈر و خوف کا نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان کو وہاں پر ڈرانا چاہیے تاکہ وہ گناہ سے دور ہو جائیں، ورنہ عام طور پہ جو خدا پسند کرتے ہیں وہ رحمان اور رحیم کی صفت ہے۔ پھر جب موسیٰ پوچھتے ہیں یا رب کیف افعل، میں یہ کیسے کروں کہ آپ لوگوں میں محبوب بن جائیں، تو خدا فرماتا ہے ذکرہم آلائی و نعمائی لیحبونی، ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ تاکہ وہ مجھ سے محبت کریں، ان کو بتاؤ میں نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں تاکہ وہ مجھ سے محبت کریں۔ اسی طرح امام بھی خدا کی ایک تجلی ہیں، ان کی طرف سے حجت خدا ہیں وہ، تو وہ بھی جیسے خدا چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کے درمیان رحمان الرحیم ہوں، تو وہ بھی چاہتے ہیں، وہ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے نزدیک محبوب اور مہربان جیسا تصور ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ چوتھی چیز یہ ہوئی، آخری چیز، اس کے بعد میں تقریر ختم کروں گا، وہ یہ کہ امام کے ظہور کے وقت کو معین کر دینا بھی مہدویت کے فکر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بار بار یہ کہنا کہ فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس سے 1 سال پہلے امام کا ظہور ہو جائے گا، فلاں ملک میں یہ صورتحال ہو گئی ہے، بس ابھی امام کا ظہور کچھ مہینے میں ہو جائے گا۔ یہ چیزیں، اس سے بھی اہل بیت نے ہمیں منع کیا ہے، اور یہ چیزیں بھی مہدویت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ 5ویں امام، امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک راوی آیا جس کا نام تھا فضیل ابن عیسیٰ۔ وہ راوی امام سے پوچھتا ہے کہ لہذا الامر وقت، کیا امام کے ظہور کا کوئی وقت معین ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کذب الوقاتون کذب الوقاتون کذب الوقاتون، 3 بار امام کہتے ہیں کہ امام کے ظہور کے وقت کی تعیین کرنے والے جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں وہ لوگ جو وقت کو تعیین کرتے ہیں، یہ مہدویت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور امام کا ظہور ایک چیز میں قیامت کے ہم شبیہ ہم صفت کہہ سکتے ہیں، کس اعتبار سے؟ جیسے قیامت کے بارے میں قرآن میں بغتتاً کا لفظ آیا ہے کہ قیامت اچانک سے آ جائے گی، ظہور بھی اچانک سے آ جائے گا، کوئی تعین نہیں کر سکتا کب آئے گا۔ جیسے قیامت اچانک آئے گی، ظہور بھی ایسے اچانک آئے گا، حتیٰ کہ یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ مومنین امام کے اچانک ظہور کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کاش امام ابھی نہ آتے، ہمارے اتنے سارے کام رہے ہوئے ہیں، کاش وہ کام کر لیتے پھر امام آ جاتے، تو وہ بھی اچانک ظہور کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ابھی نہ آتے، ابھی تو فلاں گھر میں بنا رہا ہوں وہ بن جائے، ابھی تو فلاں گاڑی مجھے لینی ہے وہ لے لوں، ابھی امام کیوں آئے ہیں؟ کچھ لیٹ سے کچھ تاخیر سے آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ یہ بات میں نے پچھلی تقریر میں بھی کی کہ ہم ظہور کے منتظر ہیں، حضور کے منتظر نہیں ہیں۔ حضور کے لیے ہمیں یقین ہے کہ امام ابھی بھی حاضر ہیں، وہ ہمارے سلام سنتے ہیں، ہماری زیارات سنتے ہیں، وہ زیارتوں پہ بھی آتے ہیں، حج پر بھی آتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے زندہ امام کا یہ استحقاق ہے کہ کم سے کم ہم اور کچھ نہیں، ایک بار تو ان کو یاد کریں۔ ویسے تو ہر نماز میں جتنا زیادہ ہو سکے ان کو ہم یاد کریں، لیکن اگر باقی وقتوں میں یاد نہیں کرتے تو دن میں ایک بار اللہم کل ولیک پڑھ لیں، تو اس سے بھی ہم امام کو یاد کر سکتے ہیں۔ یعقوب نبی نے یوسف نبی کے لیے 30 سال انتظار کیا، اور انتظار کو کبھی منقطع نہیں ہونے دیا، اور بالآخر یوسف سے ملاقات ہو گئی۔ اگر شروع والے 6 مہینے میں مایوس ہو کر اور کہتے کہ بس یوسف سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو شاید یوسف کے بھائی بھی یوسف کو بلا دیتے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ 30 سال انتظار کرنے کے بعد آخرکار یوسف سے ملے، تو ہمیں بھی یوسف اہل بیت کے ظہور کا اسی طرح انتظار کرنا چاہیے جیسے یعقوب نبی نے کیا، اور اس امید کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں اس تقریر کو
دوبارہ اسی دعا سے اختتام کرتا ہوں کہ یہ آپ کی مجالس امام کے ظہور میں مددگار ثابت ہوں اور ہم بھی ان کے انصار میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔